2 जुलाई 2025 को अखबारात में एक तस्वीर नशर हुई और उस खबर में बताया गया कि सैकड़ों हज़ारों साल पहले एक सितारा तबाह हुआ और उसको सुपरनोवा कहते हैं, उसकी तस्वीर शाये हुई। ऐसे ही किसी अजीम सितारे की तबाही के नतीजे में 4.5 अरब साल कबल हमारा सोलर सिस्टम भी वजूद में आया होगा और फिर वक्त के साथ साथ सेल वजूद में आए, हयात वजूद में आई, इंसान वजूद में आया। अच्छा, और ये जो इंसान है ना, मशहूर माहिर फल्कियात कार्ल सैगन के मुताबिक वो कहता है कि वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, स्टार डस्ट, यानी हम लोग जो है वो किसी सितारे की बाक़ियात हैं, उससे पैदा होने वाले जो डस्ट है उससे हमारा जिस्म बना है। फिर ज़मीन पर ख़ास हालात पैदा हुए और मुख्तलिफ सेल्स वजूद में आए, RNA, DNA, लिपिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, और इनकी ख़ास तरतीब और ख़ास तरकीब से एक स्ट्रक्चर वजूद में आया। दरअसल ये स्ट्रक्चर जो है ये सेल का स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर के वजूद में आने के बाद फिर 2 नज़रियात हैं। पहला नज़रिया ये कि शायद इस स्ट्रक्चर के वजूद में आते ही ऐसा माहौल और ऐसे हालात पैदा हुए कि इसमें जान पैदा हो गई, और दूसरा नज़रिया जो है वो मजहबी है कि इसमें कोई रूह दाखिल कर दी गई, कोई ऐसी चीज़ दाखिल कर दी गई कि ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। 1 सेल से 2, 2 से 10, 10 से लाख, 10 लाख से करोड़, इस तरह जो है ये सेल वजूद में आना शुरू हो गए। अच्छा, एक बात जहन में रखें कि असल मसला जो है, असल मामला जो है वो सेल की पैदाइश है, और बायोलॉजी का बुनियादी उसूल ये है कि कोई भी हयात जो है वो पहले से मौजूद हयात के नतीजे में वजूद में आती है। यानी इंसान जो है वो किसी सेल से वजूद में आएगा। तमाम जानदार जो हैं वो बुनियादी तौर पे कोई सेल होता है, उससे जो है वो तख्लीक पाते हैं। फिर एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि तौलीद का जो मादा होता है, मादा मनोइया, उसके जो बुनियादी हरूफ होते हैं वो मीम, नून, या होते हैं, और आपको सुन के हैरानी होगी कि इसमें जो बुनियादी फ़हम है वो लिखा होना, पढ़ा होना, मुकर्रर होना है, ये इसमें फ़हम होता है। और आज जो साइंस ने दरियाफ्त किया है DNA, वो भी मालूमात का ख़जाना है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला जाता है। अच्छा, हमारे आम मुशाहिदों को देखें, हम अपनी आँखों से देखते हैं कि चीज़ें पैदा होती हैं, खेती पैदा होती है, खेती हरी होती है, खेती जर्द पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, जानदार पैदा होते हैं, जानदार मरते हैं। क्या होता है? होता यही है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोई चीज़ दाखिल होती है और उसे वो जानदार कर देती है, और जब वो चीज़ उसमें से निकल जाती है तो वही सेल जो है वो मुर्दा हो जाता है। इसको जो है वो हम रूह कह लें, इसको जो है साइंसी लिहाज से हम वो तरकीब और वो हालात कह लें जिसके तहत वो ढांचा जो है, वो मॉलिक्यूल्स का ढांचा जो है वो सेल बन जाता है, और फिर वही सेल जो है वो मुर्दा हो जाता है। अच्छा, देखें कि सेल के बनने तक तो जो मजहबी तालीमात हैं और जो साइंसी तालीमात हैं वो कमोबेश एक ही जैसी हैं। ठीक, आप मजहबी तालीमात को उठाकर देख लें, उसमें बहुत तफसील से किसी नफ्स वाहिदा का ज़िक्र आता है, किसी एक सेल का ज़िक्र आता है, फिर यही सेल जो है वो मल्टीप्लाई होता है और उससे जानदार वजूद में आते हैं। लेकिन आप देखें कि मजहबी तालीमात में बाज़ दावे बड़े हैरत अंगेज़ हैं। मिसाल के तौर पे उसमें एक दावा ये किया जाता है कि जो इंसानों की ज़ुर्रियत है, उसकी जो नस्ल है, उसको किसी दौर में जमा किया गया, उनसे कोई अहद लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा इंसान हैं वो कहीं
پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہیں جو ہے وہ عہد لے چکے ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ مذہبی معاملہ شروع ہوتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ قبر ہے، وہاں پہ بھی کوئی شعور ہے، پھر برزخ ہے، وہاں بھی کسی کانشیسنس کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ جسموں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کسی جگہ کھڑا کیا جائے گا، کسی جگہ جمع کیا جائے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا، اور کچھ کو جو ہے وہ ہمیشہ کی لذت، ہمیشہ کی آسائش جسے جنت کہا جاتا ہے، اس میں داخل کر دیا جائے گا، اور کچھ جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ مذہبی دعوے ہیں، یہ مذہبی تعلیمات ہیں جنہیں ہم نے سائنسی طور پہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو عقائد میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ابراہیمی مذاہب کے عقائد ہیں، یہودیت، اسلام، عیسائیت، جبکہ جو ہندی مذاہب ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، ان میں جو ہے وہ عقیدے مختلف ہیں۔ وہ جنم مرگ کے قائل ہیں کہ انسان جو ہے وہ مختلف ادوار میں جنم لیتا ہے، مرتا ہے، جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے حساب سے اس کا اگلا جنم ہوتا ہے، یعنی آوا گون کا تصور موجود ہے، اور بالآخر اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسانی آتما جو ہے وہ ایشور جو ہے اس کی پرماتما سے جا کے مل جاتی ہے، وصال ہو جاتا ہے، اور ابدی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ہندی مذاہب ہیں یہ ان کا تصور ہے۔ دیکھیں، جب تک کلاسیکل فزکس جس کی بنیاد نیوٹن نے رکھی تھی، اس کی بنیاد پر ہم چیزوں کا جائزہ لیتے تھے، اور خاص طور پہ مذہب کا تو مشکل ہوتا تھا۔ ایک جسم کا کسی دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہو جانا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اب کوانٹم فزکس کا دور ہے جس میں ہم امکانیات پر بات کرتے ہیں۔ مذاہب کو سمجھنے کے لیے کوانٹم فزکس بہت اہم ہے۔ اس کا بنیادی اصول کیا ہے اس کو سمجھیں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ اور مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ مذہب بھی جو ہے وہ امکانیات کی بات کرتا ہے، انسانی عقل، انسانی شعور اور انسانی حواس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو آئیں ہم عقیدہ آخرت کو کوانٹم فزکس کے اصولوں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں کہ سیل جو مالیکیولز کے ایک ڈھانچے سے وجود میں آتا ہے، وہ مالیکیول جو ہیں وہ ایٹموں سے بن کر بنے ہیں، اور وہ ایٹم کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں، زمین پر موجود ہیں، مریخ پر موجود ہے، کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، اور جہاں بھی ہم چاہیں ان ایٹم سے وہ ڈھانچہ بنا سکتے۔ تو اب ہم گفتگو جو ہے وہ انسانی جسم کی نہیں کریں گے، ہم گفتگو کریں گے انسانی سیل کی، اور وہ انسانی سیل جن مالیکیول سے بنتے ہیں وہ کہیں بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں جہاں پہ ایٹم موجود ہوں۔ آپ دیکھیے کہ مذاہب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ بد ہوں گے اور لوگ نیک ہوں گے، اور اسی بنیاد پہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ سائنسی بنیاد پر آپ دیکھیے، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کے ذہن کے، اس کے جو دماغ کے نیورونز ہیں اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو نیورونز جو ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، ان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، اس کے نیورونز جو ہیں وہ اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے سیلز پر اثر ہوتا ہے، اور تاکہ وہ 70-80 سال میں مر جاتا ہے، ان سیلز کے ساتھ مرتا ہے جو گناہوں اور جو اچھے کاموں کے اثر کے تحت تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ دوبارہ اٹھے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کے جو سیل ہوں گے، جو اس کا سیل ہوگا بنیادی، وہ اسی مادے سے بنے گا، اور سیل میں وہی تبدیلی ہوگی۔ تو جس حالت میں انسان مرے گا، کوانٹم تھیوری کی میں بات کر رہا ہوں، امکانیات کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا امکان موجود ہے کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھے گا تو اسی گناہ گار حالت میں اٹھے گا، اسی اچھی حالت میں جو ہے وہ اٹھے گا، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ مذہبی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ کس طرح وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کس طرح ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی،
کس طرح ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ سارا کچھ دنیاوی اعمال کی بنیاد پر جو اس کے سیلز میں تبدیلی آئی اور اسی سیل کی بنیاد پہ اس کی دوبارہ تخلیق ہوئی، تو وہاں جو کیفیت برقرار رہے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک تصور یہ ہے کہ وہاں خلد ہوگا، ہمیشگی ہوگی، یعنی آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ وہاں موت کو موت آ جائے گی۔ اب ہم اسے کوانٹم فزکس کے بنیادی اصول، امکانیات، اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ جو انسانی سیل ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جسم کے سیل جو ہے وہ مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پورا انسان جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، سوائے دماغ کے جو سیل ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جو بچہ ہوتا ہے، جو اس کے جو سیلز ہوتے ہیں، جب وہ دوبارہ جنم لیتے ہیں تو وہ کچھ کمزور ہو جاتے ہیں، اگلی مرتبہ اور کمزور ہو جاتے ہیں، اگلی مرتبہ اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ یعنی گویا ہر 10 سال کے بعد اگر ہم تبدیل کریں، جیسے ایک فوٹوسٹیٹ ہوتی ہے کہ پہلی فوٹوسٹیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے، دوسری اس سے ہلکی، تیسری اس سے ہلکی، یہی کیفیت ہوتی ہے، اور تاں آ کے انسان پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے اور تاں آ کے مر جاتا ہے۔ اب اگر آپ بنیادی سیل میں یہ تبدیلی لے آئیں کہ جو اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے سیلز کے اندر، اگر وہ ختم کر دی جائے تو بس پھر جو ہے ابدی زندگی ہے، پھر حیات ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ سائنٹیفکلی چیزیں جو ہیں وہ پروو ہو رہی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا، میں کہیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو امکانیات کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر سیلز کے اندر سے کمزوری کا تاثر نکال دیا جائے اور خارجی جو چیزیں ہیں جس سے انسان مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی وائرس ہوتا ہے، اس سے محفوظ کر دیا جائے تو ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ پس جنت اور جہنم میں اندرونی طور پہ جو سیل ہوگا اس میں کمزوری کا امکان ختم کر دیا جائے گا، اور وہ دارالسلام میں رہے گا۔ کیا مطلب ہے دارالسلام؟ یعنی باہر سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اسے باہر سے جو ہے کوئی وائرس کا اٹیک نہیں ہوگا، ہر طرف سے اسے خارجی تحفظ ہوگا، اور اندرونی طور پہ جو اس کا سیل ہوگا وہ کمزوری سے پاک ہوگا، بس اسے ہمیشگی حاصل ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے کہ کوانٹم فزکس کی جو امکانیات ہیں وہ کیسے امکانات پہ جو ہے وہ روشنی ڈال رہی ہے۔ اچھا، پھر اب دیکھیں کہ مذہب کا ایک دعویٰ، مذہب یہ کہتا ہے کہ ابدی زندگی جو ہوگی، جو جنت کی زندگی ہوگی، اس میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش، یعنی ناممکن ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی ہر خواہش پوری ہو۔ امکانیات کے لحاظ سے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، غریب آدمی کی خواہشات بھی محدود ہوتی ہیں اور وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، تو اس کی خواہشات محدود پیمانے پہ پوری ہوتی ہیں۔ بادشاہ کی خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، بس اسی حساب سے بادشاہ کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں۔ اب کوئی ایسا سیارہ ہے جہاں پہ وسائل بے تحاشا ہیں، تو وہاں پہ خواہشات بھی بے تحاشا پوری ہوں گی۔ اس تناسب کو آپ قائم کر لیں کہ جو خواہشات ہیں وہ وسائل کے راز تناسب ہیں، یعنی جتنی خواہشات ہیں اتنے ہی وسائل اگر کر دیں تو پھر یہ جنت ہے۔ یعنی جو خواہش کرے گا اس کے وسائل موجود ہوں گے، لیکن منشا کے حساب سے، مشیت کے حساب سے، اور منشا کہتے ہیں قانونی تقاضے کو، قانونی خواہش کو۔ پس انسان جو خواہش کرے گا اس کے وسائل موجود ہوں گے، اس لیے اس کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ مذاہب جو ہیں وہ جنتی کا تصور دیتے ہیں، جہنمی کا تصور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں پر جنت حرام ہوگی، آسائشیں حرام ہوں گی۔ اس کو سمجھیں امکانیات کے اصول پہ۔ آپ دیکھیے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے تو خشکی پر اس کی زندگی گویا حرام ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان خشکی پر رہتا ہے تو پانی میں اس کی زندگی حرام ہے، یعنی ممکن نہیں کہ وہاں رہ سکے۔ اس مثال کو آپ سمجھیے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے اس سے اس کے سیلز جو ہیں اس پہ اثرات ہوتے ہیں، اور یہی سیل جو ہے، یہی جو ہے ڈی این اے جو ہے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پیدا کیا جا سکتا ہے، ہم اس کو پورا سمجھ چکے ہیں۔ تو اس
ڈی این اے کو اور اس برے اعمال کی بنیاد پہ جو سیل ہوگا اس کے نتیجے میں جو انسان وجود میں آئے گا وہ جنت کے ماحول سے مطابقت رکھ ہی نہیں سکتا. وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس ماحول میں جو ہے وہ رہ سکے. تو اس لیے کہا گیا، اور شاید یہ ممکن ہو، کہ جو بدکار ہیں جس کی ایک فہرست بتائی گئی ہے وہ جنت میں رہ ہی نہیں سکتے. جیسے مچھلی خشکی میں نہیں رہ سکتی، جیسے انسان پانی میں نہیں رہ سکتا. اور پھر آگے چلیں، پھر آپ دیکھیں کہ اعمال بھی جو ہیں وہ لوگوں کے مختلف ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لازم ہے کہ جنت کے درجات ہوں، جہنم کے درجات ہوں. جس نوعیت کا انسان ہے، جس نوعیت کا سیل ہے جو متاثر ہوا ہے اچھے اعمال اور برے اعمال سے، تو اس کی بنیاد پر جو انسان وجود میں آئے گا وہ صرف اپنے درجے میں ہی رہے گا. تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے جو کوانٹم تھیوری میں ہم نے پڑھا کہ امکانیات ہیں. تو یہ امکانات بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ مذہبی تعلیمات دعویٰ کرتے ہیں سزا کا، جزا کا. تو کائنات میں قانون موجود ہے، پوری کائنات قوانین کے مطابق ہے. جو قانون توڑتا ہے اسے سزا بھگتنی پڑتی ہے، اسے فساد کا شکار ہونا پڑتا ہے. یہ کلاسیکل فزکس کا قانون ہے کہ جو بھی قانون ٹوٹے گا اس کے نتیجے آئیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو قوانین ہیں وہ انسان بھی تو توڑتا ہے، اس کائنات میں رہتے وہ قوانین توڑتا ہے. جب قانون ٹوٹے گا تو لازم ہے کہ سزا ملے گی. کچھ اس دنیا میں ملے گی، اور اگر اس کا جرم زیادہ بڑا ہوگا تو پھر اس کی سزا کا تسلسل جاری رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کامل عدل کے لیے قیامت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اچھا، پھر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جہنم میں جو سزا ہوگی وہ بہت طویل ہوگی. اس بات کو بھی سمجھیں امکانیات کے اصول پہ. ایک انسان کی عمر 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، برے کام کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. 40 سال کا ہوا تو بھی وہی کام کر رہا ہے، 50 سال کا ہوا تو بھی وہی کام کر رہا ہے. سمجھانے والے آ رہے ہیں کہ تو پڑھی جا رہی ہیں، نصیحتیں کی جا رہی ہیں، وہ نہیں باز آ رہا، اور کرتے کرتے اس کی عمر 70 سال ہو گئی. وہ جاری رکھے گا. اب اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ کروں تو کیا نیک ہو جائے گا؟ نیک نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کو اتنی عمر دے دی گئی ہے کہ اگر اس نے کوئی اصلاح کرنی ہوتی تو کر لیتا. تو اگر 10 کے بجائے میں اس کو 10 لاکھ سال دے دوں، سدھر جائے گا؟ نہیں سدھر جائے گا. 10 کروڑ سال دے دوں تب بھی وہی گناہ کرتے رہے گا. تو پس چونکہ اس نے ہمیشہ بدکاریاں کرنی ہی ہیں تو اس کی پھر سزا بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ امکانیات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس فارمولے کی بنیاد پہ جو جزا و سزا ہے اس کی جو طوالت ہے وہ اس قانون کی بنیاد پہ رکھی گئی ہو. یہ امکان ہے. میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کا ذہن جو ہے وہ امکانیات کی طرف لا رہا ہوں. اور یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان چونکہ مرنا نہیں چاہتا اور گویا وہ نہیں مرتا، اس لیے کہ وہ اپنا ڈی این اے جو ہے وہ اپنی نئی نسل میں منتقل کر دیتا ہے، اور اس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی نئی نسل جو ہے وہ اس کے ان خواص کے ساتھ موجود رہتی ہے، اور یہی نسل انسانی ہے. تو آپ دیکھیے کائنات محدود ہے، حواس محدود ہیں، عقل محدود ہے، زندگی محدود ہے. تو کوانٹم فزکس کے حساب سے ہم حتمی بات نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوگا. میں نے اس گفتگو میں ساری امکانیات بتائی ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو تجربات ہم نظر آ رہے ہیں، اور جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے، اس کی بنیاد پر ہم نے امکانی طور پہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے. تو بس آخر میں سمجھ لیں کہ ہم اپنے حواس سے کچھ چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، کائنات کا احاطہ کرتے ہیں، آفاق کا احاطہ کرتے ہیں. ہم نے جو پڑھا، جو سمجھا کہ کیسے ایٹموں سے مالیکیول بنے، مالیکیول سے ڈھانچہ بنا سیل کا، اس کے بعد کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ. اس سیل سے مخلوقات وجود میں آئی، انسان وجود میں آیا. ہر مخلوق کا الگ سیل ہے اور اس سے جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، پھر جنم در جنم سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. یہاں تک ہم نے سمجھ لیا. لیکن اس کے بعد دوبارہ پیدا ہونا، لیکن اس کے بعد
جزا و سزا کا ہونا، یہ تفصیلات جو ہے وہ آسمانی آیات بتائیں گی۔ کچھ آیات جو ہیں وہ سائنسی ہیں جس سے ہم نے ابتدائی معلومات حاصل کی، کچھ آیات جو ہے وہ کتابی ہیں، آسمانی ہیں، جنہوں نے ان معلومات کو تکمیل تک پہنچایا۔ بس تدبر کریں، تفکر کریں، اور یہ تدبر اور تفکر ہمیں نتائج تک لے کے جاتا ہے۔ جیسے میں نے امکانیات کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، اور جو نتائج سامنے آئیں ان پر ایمان لاتے چلے جائیں۔ جتنا زیادہ تدبر ہوگا اتنا زیادہ ایمان ہوگا۔ بہت شکریہ۔